नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह ताला कुरान पाक की इस आयत में फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, फरमा दो ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। बेशक अल्लाह सारे गुनाह बख्श देता है, वही बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान, बहुत रहमत वाले हैं। वो अपने इंसान दुनिया में अपनी मखलूक को, हम इंसानों को बिल्कुल भी सज़ा नहीं देना चाहते। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में अगर एक इम्तहान के लिए पैदा किया है, तो उस इम्तहान में कामयाबी के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक ओपन बुक क्वेश्चन पेपर दिया है जिसमें आपको सारे सवालात पहले दिन से ही बता दिए गए हैं। अब आप उन सवालात के जवाबात भी आपको बता दिए गए हैं कि भाई ये सवालात हैं, ये सवालात आपसे पूछे जाएंगे, ये उनके जवाबात हैं, इसके मुताबिक आप तैयारी करो और इस एग्ज़ाम में कामयाब हो जाओ। उसके अल्लाह ताला की रहमत के बारे में हम लोगों ने बहुत कम समझा है। हम अल्लाह ताला के बारे में अक्सर सोसाइटी में, फैमिलीज़ में, घरों में, दोस्तों में, हम सब अल्लाह ताला से एक दूसरे को डराते हैं। हम ये कहते हैं कि तुमने ये गलत काम किया, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ ये कर देंगे, तुम्हारे साथ जो है तुम्हें जहन्नम में भेज देंगे। हम सब जो हैं अल्लाह ताला की रहमत के बारे में जानते ही नहीं। तो ये जो आयत है इसमें अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, यानी कि जिन्होंने गुनाह किए हैं, जिन्होंने बहुत जुल्म कर लिया अपने ऊपर, तो अल्लाह ताला उनको फरमाते हैं अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद नहीं होना। क्योंकि शैतान जो है वो आपको अल्लाह ताला की रहमत से मायूसी और नाउमीदी जो है वो उसकी तरफ लेके जाता है। शैतान इंसान को अंधेरों से उजालों से अंधेरे की तरफ लेके जाता है। अल्लाह ताला इंसान को अंधेरों से उजालों की तरफ लेके जाते हैं। इसका यही मतलब है कि आपको वो मायूसी में लेके जाएगा, मायूसी से फिर कुफर की तरफ लेके जाएगा। अल्लाह ताला आपको फरमा रहे हैं कि अपनी जानों पर जुल्म किया है तो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, ना उम्मीद नहीं होना। बेशक अल्लाह ताला सारे गुनाह बख्श देते हैं। सारे का मतलब सारे, एवरीथिंग। अब आपका खाता जीरो हो गया, बेशक वही बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। अल्लाह ताला बख्शने वाले भी हैं, मेहरबान भी हैं, रहम करने वाले भी हैं। इसकी मिसाल जो है सही अहादीस में, सही मुस्लिम में, सही बुखारी में एक वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। हज़रत अबू खिदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस बयान की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये हदीस हम लोगों ने अक्सर सुनी है, लेकिन अब हम इसको सही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इससे हमें बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। हदीस ये है कि एक इंसान, एक शख्स, वो इतना गुनाहगार था कि इस रुए ज़मीन पे उसने 99 कत्ल किए थे, 99 कत्ल किए थे उसने। फिर उसके दिल में ख्याल आया कि मुझे तौबा करनी है, उसके दिल में नदामत हुई, तो उसने ढूंढना शुरू किया, लोगों से पूछना शुरू किया कि कोई बड़ा आलम मुझे बताओ जिससे मैं जाकर पूछूं कि मैं तौबा कैसे कर सकता हूँ। मैं मफहूम बता रहा हूँ हदीस का। तो उसको लोगों ने एक आलम के बारे में बता दिया, तो उस आलम के पास वो गया। उसने कहा कि मैंने 99 कत्ल किए हैं और मैं तौबा करना चाहता हूँ। तो उस आलम ने उसको कहा कि तूने 99 कत्ल कर दिए हैं, अब तुम्हारी बख्शिश कैसे होगी? तो उसने क्या किया, उसने उस आलम को भी कत्ल कर दिया। उसके टोटल 9 जो कत्ल जो उसने किया, अब 100 कत्ल पूरे हो चुके हैं। आप ये सोचें कि एक ऐसा शख्स जिसने 100 कत्ल किए हो, कितना गुनाहगार आदमी होगा। रुए जमीन पे शायद उससे बड़ा गुनाहगार उस टाइम पे नहीं होगा। तो लेकिन उसके दिल में नदामत थी, उसको तौबा, उसके दिल में परेशानी थी, तो उसने सोचा कि मुझे तौबा करनी चाहिए। तो फिर उसको थोड़े दिनों के बाद ये ख्याल आया कि मुझे तौबा करनी है। फिर उसने लोगों से पूछना शुरू किया कि इस दुनिया में, इस वक्त के ज़माने में सबसे बड़ा आलम कौन सा है।
پھر لوگوں نے اس کو ایک اور عالم کے بارے میں رہنمائی فرما دی۔ جب یہ ان عالم کے پاس گیا تو اس عالم سے انہوں نے پوچھا کہ جی میں نے تو 99 100 قتل کر لیے ہیں، اب میں نے توبہ کرنی ہے، تو کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو اس عالم نے فرمایا تیرا بھلا ہو، تیرے اور توبہ کے درمیان میں کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ یعنی تمہارے اور تمہاری توبہ کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور اس کا سلوشن دیا، پھر انہوں نے سلوشن یہ دیا کہ تم جس جگہ پہ رہتے ہو، جس صحبت میں رہتے ہو، جن لوگوں کی بستی میں رہتے ہو، گناہ گار لوگوں کی بستی ہے، تو تم نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ جہاں پہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ تو اس نے توبہ تو کر لی، نیت کر لی کہ جی میں توبہ کرتا ہوں، اور توبہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ اب وہ جب چلنا شروع ہوا تو اس کی موت کا وقت آ گیا۔ موت کا وقت آیا تو فرشتے جو ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ تو دونوں طرح کے فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آ گئے، نیکی کے فرشتے بھی آئے اور بدی والے فرشتے بھی آئے جو بدکاروں کی روح قبض کرتے ہیں۔ ان کے درمیان میں آپس میں اس بات کے اوپر ایک ڈسکشن شروع ہوئی کہ کس نے اس کی روح قبض کرنی۔ نیکی والے کہتے تھے کہ اس نے توبہ کر لی ہے، اور توبہ کرنے والے کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں، اور اس نے توبہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں کی ہے۔ کیونکہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک کہ حلق میں سانس نہ آ جائے، یعنی موت کا وقت آنے سے پہلے آپ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اس نے تو توبہ کر لی ہے، تو نیکی جو بدکار لوگوں کی روح قبض کرنے والے لوگ فرشتے تھے، انہوں نے کہا جی اس نے تو 100 جو ہیں وہ قتل کیے ہیں، اس کو تو ہم نے جہنم میں لے کے جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ جو ہے اور بھیجا، اور اس فرشتے نے ان دونوں طرح کی جو فرشتے کی جو جماعتیں تھیں ان کو یہ کہا کہ آپ پیمائش کر لیں، فاصلہ ناپ لیں، اگر اس کا فاصلہ بدکاروں کی بستی کی طرف زیادہ ہوا تو اس کو جہنم میں لے جائیں، اور اگر اس کا فاصلہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف ہوا تو اس کو جنت میں لے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا نیک بستی کی طرف کے زمین کو کہ وہ سپڑ جائے۔ تو جب فرشتوں نے اس زمین کو میئر کیا تو زمین کا فاصلہ کم نکلا، تو اس کو نیک لوگوں کی روح کو قبض کرنے والے فرشتے جو ہیں اس کی روح کو لے کے چلے گئے۔ اس حدیث کو ہم نے بہت دفعہ سنا ہے، لیکن اس حدیث میں دیکھیں ہمیں بہت سارے لیسن ملتے ہیں۔ پہلا لیسن یہ ملتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے اس کے اندر جو نفس ہے، نفس میں ندامت ہوتی ہے۔ نفس ہمارا جو ہم نے پہلے بھی ڈسکشن کی تھی کہ نفس ہمارا جو ہے انسان کو گناہ پہ ابھارتا ہے، تو وہیں پہ نفس لوامہ انسان کو اس کی گناہ پہ ندامت دلاتا ہے، اور جب ندامت ہو تو پھر فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ جیسے ہی ندامت ہو فوراً توبہ کر لیں، کیونکہ جس طرح میں نے بتایا اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے، اور جس طرح میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تک کہ انسان کی جان نہیں نکلتی، اس کا آخری سانس نہیں آتا، اس سے پہلے اگر وہ توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، اس کی توبہ کنفرم قبول ہو جائے گی اگر وہ صحیح نیت سے توبہ کرتا ہے۔ تو اب آپ اس میں دیکھیں کہ اس نے سب سے پہلے تو توبہ کی نیت کی، پھر وہ ایک عالم کے پاس گیا، اس عالم نے اس کو یہ کہا کہ تمہارے اور توبہ کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے، حائل نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو صحیح اللہ والے ہوتے ہیں، جو صحیح علماء ربانین ہوتے ہیں، وہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف بلاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈراتے نہیں ہیں۔ اس عالم نے جو علماء ربانین میں سے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے بہت گناہ کیے ہیں تمہاری بخشش نہیں ہوگی، انہوں نے اس کو یہ کہا کہ تمہاری بخشش ہو جائے گی، تمہاری رکاوٹ کوئی نہیں ہے تمہارے اور توبہ کے درمیان۔ اس کا انہوں نے سلوشن دیا۔ سلوشن کیا دیا؟ سلوشن یہ دیا کہ نیک لوگوں کی صحبت میں چلے جاؤ۔ آج جو ہے وہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، تو ہمارے جو دوست ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس کا ثبوت کیا ہے، یہ کہاں لکھا ہے،
کیوں ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں؟ ہم تو خود جو ہے وہ قرآن پاک پڑھ لیں گے، ہم خود حدیث پڑھ لیں گے، ہم خود جو ہے وہ اچھی بکس پڑھ لیں گے اور خود نیکی پہ آ جائیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس حدیث میں یہ ذکر بڑا کیٹیگریکلی ہوا ہے کہ وہ اتنا بڑا گناہ گار تھا کہ اس نے 100 قتل کیے تھے، یعنی بہت بڑا گناہ گار تھا۔ اور اس کو اس میں عالم ربانین میں سے اس عالم نے کیا کہا کہ نیکوں کی صحبت میں چلے جاؤ، نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، جو بات اس عالم نے اس قاتل کو بولی تھی وہی بات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں۔ اور یہی علماء اکرام جو ہوتے ہیں وہ قرآن، اللہ تعالیٰ نے ان کو فراست دی ہوتی ہے، وہ آپ کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس عالم نے ان کو کیا کہا کہ جی نیکوں کی صحبت میں چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں؟ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح اور شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خشنودی کے طالب ہیں۔ کہ اب آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح اور شام رب کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خشنودی کے طلبگار۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی فرمایا۔ تو اب آپ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ اگر چلیں، سب سے پہلے اس نے توبہ کی، اس کی توبہ قبول ہوئی۔ عالم کے پاس گیا، عالم نے ان کو کہا نیکوں کی صحبت میں ہو جاؤ۔ نیکوں کی صحبت کی طرف وہ چلا، اب وہ رستے میں ہی تھا تو اس کی موت آ گئی، اور موت جب آئی تو اس نے اپنا سینہ جو ہے نیکوں کی بستی کی طرف جھکا دیا۔ پوری اس نے کوشش کی کہ میں ایک سٹیپ اور نیکوں کی بستی کی طرف لے لوں، تھوڑا گھسٹ بھی گیا آگے کی طرف۔ تو اس سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ اس نے اپنی پوری کوشش بھی کی، یعنی اسے توبہ کر لی تھی، وہ آخر میں موت آنے کے باوجود بھی کوشش کرتا رہا کہ میں اس طرف چلتا رہوں۔ اس کی توبہ سچی تھی، زبانی کلامی نہیں تھی کہ اللہ میاں میں نے توبہ کر لی اس کے بعد پھر غلط کام، پھر اللہ میاں میں نے توبہ کر لی پھر غلط کام۔ اس نے سچی توبہ کی تھی، سچی توبہ کر کے وہ نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے ایک حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتائی، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایک بالشت میری طرف چلتا ہے میں اس کی طرف 2 بالشت آتا ہوں، جو ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ آتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے رستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف اس بندے سے زیادہ تیزی سے آتے ہیں۔ اب اس قاتل نے بھی کیا کیا، اس نے توبہ کی، اللہ کی بستی کی طرف چل، اللہ کے نیک بندوں کی بستی کی طرف گیا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے، جس طرح وہ ایک قدم چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس سے محبت کا ثبوت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو بستی کی زمین ہے نیک لوگوں کی اس بندے کے درمیان اس کو چھوٹا کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ثبوت ہے نا اس بندے کے ساتھ، اس کی بخشش ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس سے محبت کا سلوک کیا، اور دونوں طرح کے فرشتے بھی آئے اس کی جان لینے کے لیے۔ تو وہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جتا دیے جو نیکی کے فرشتے تھے، اور اس کی بخشش فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو بخشنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں، اگر غلطی ہو توبہ کرنے کے بعد بھی گناہ ہو گیا ہے تو پھر توبہ کریں، پھر گناہ ہو گیا ہے پھر توبہ کریں۔ کیونکہ جب آپ سے گناہ ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے، اور شیطان آپ سے، آپ کے کانوں میں، آپ کے ذہنوں میں یہ ڈالنا شروع کرتا ہے تو بڑا گناہ گار ہے، تو نے تو بہت بڑا غلط کام کر لیا، تمہاری تو توبہ ہی قبول نہیں ہوگی۔ تو وہ آپ کو مایوسی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں بتا دیا قرآن پاک میں، جو بھی ہم نے ڈسکس کیا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں میری رحمت سے مایوس نہیں ہوئی۔ تو اب
جو اللہ والے کہتے ہیں کہ جب آپ گناہ کرنے لگو تو اس وقت سوچو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے عذاب دے سکتے ہیں، مجھے یہ گناہ نہیں کرنا، پہلے سوچو، بعد میں نہیں سوچو گناہ کے۔ اور گناہ کر لیا ہے تو اب یہ نہیں سوچو کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دیں گے، آپ یہ سوچو کہ میں توبہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اتنی زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہمیں بتایا کہ اتنی زیادہ ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ اسی طرح ریگستان میں جا رہا تھا، اونٹ پہ اس نے اپنا سامان رکھا ہوا تھا، تو ایک جگہ پر اس کو تھوڑا سایہ ملا، تو وہاں پہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، تو اس کی آنکھ لگی تو اس کا اونٹ جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گیا۔ اب اس ریگستان میں جب وہ اونٹ اس کا غائب ہوا تو اس کو یہ لگا کہ اب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اس ریگستان کو پار کرنے کے لیے۔ تو وہ اس نے ڈھونڈا، اونٹ کو پریشان ہوا اور پھر وہ مایوس ہو کے بیٹھ گیا۔ اب اتنا مایوس تھا کہ اب اس کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، تو اچانک اس کو اپنا اونٹ جو ہے ایک طرف سے آتا ہوا واپس نظر آیا، تو اس نے فرط جذبات میں یہ کہہ دیا کہ اے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا بندہ۔ اتنا جذباتی ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہیں اس بندے، جتنا وہ بندہ اس اونٹ کو ملنے سے اور اپنی جان کے بچ جانے سے خوش ہوا تھا، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، جب بھی گناہ ہو توبہ کریں، صحیح نیت سے توبہ کریں اور کوشش کریں کہ وہ گناہ دوبارہ نہ ہو۔ لیکن اگر ہو گیا تو پھر توبہ کریں، 2 نفل استغفار کے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دل میں توبہ کرتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں کہ وہ گناہ جو ہے اب سے دوبارہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی جو باتیں ہم نے کہی ہیں ان کو سمجھنے کی، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔